Dank sei Allah für diese Jalsa, Dank sei Allah für diese Jalsa, segne für uns, oh Allah, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी मेंबरात लजना इमाइला जर्मनी और नासरतुल अहमदिया, आपकी खिदमत में खाकसार आज जलसा सालाना के हवाले से कुछ मालूमात लेकर हाज़िर हुई है। इस साल अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, जैसा कि आपके इल्म में है, 40वां जलसा सालाना 5 ता 7 जून कार्लसरूहे में मुनक़्क़िद हो रहा है। और आप सब जानती हैं कि यूरोप की बड़े जलसों में जर्मनी के जलसे का शुमार होता है। और इस जलसे की ख़ास बात यह है कि हमें खुदा ताला के ख़ास फ़ज़ल और एहसान के साथ जो बरक़ात हैं खिलाफ़त की, वो लेने की तौफ़ीक़ मिलती है। हुज़ूर ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं, जलसे में शमूलियत फ़रमाते हैं और हम खिलाफ़त की बरकतों से फैज़याब होने का हमें शर्फ़ हासिल होता है। इस ज़िमन में हमने इस साल जलसा सालाना की तैयारी का काम बहुत तेज़ी से इस वक्त शुरू किया हुआ है। और जलसा सालाना की तैयारी में हमने इस साल ख़ास तौर पे ये हदफ रखा है सब मेंबरात के लिए कि हम जलसा गाह के माहौल को पहले से ज़्यादा ख़ूबसूरत और एक रूहानी माहौल बनाएंगे। उस सिलसिले में हमने आजी और इनकसारी खुश अखलाक की इस चीज़ पे ख़ास तौर पे ज़ोर देना है। जो तमाम आने वाली मेंबरात हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और जो ड्यूटी कारकुनात तमाम हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि वो जिस भी शोबे में ड्यूटी दे रही हों, उनकी मिजाज में ऐसी खुश अखलाकी और आजी और इनकसारी एक अंसर शामिल होना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारी इस्लामी तालीम की रोशनी में भी है कि हमने अस्सलामु अलैकुम को बहुत ज़्यादा रवाज देना है, सलाम में पहल करनी है, अहलन व सहलन कहते हुए खुशगवार माहौल में खुशामदीद कहना है आने वाले मेहमानों को। जलसे की इंतज़ामी अमूर पे रोशनी डालने से पहले मैं आपकी खिदमत में चंद ऐसी बेसिक चीज़ें रखना चाहती हूँ जो जलसा गाह में जिनकी तरफ ख़ास हमें तवज्जो देने की ज़रूरत बरहा पेश आती है। उसमें एक तो ये है कि वक्त की पाबंदी का हमें बहुत ख़याल रखना चाहिए। जलसे की जो कार्रवाई का जो जलसे का प्रोग्राम के हिसाब से का आगाज़ है, उससे पहले आप जलसा गाह में तशरीफ़ लाएँ और तमाम जो जलसे का प्रोग्राम है उससे फ़ायदा उठाएँ। जो इतनी ख़ूबसूरत तकारीर आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं उनको गौर से सुने और वो हमारी रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इस तरह हम जैसे हुज़ूर अक़दस के ख़िताबात जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इसी तरह नमाज़ों की अदायगी में भी आप वक्त की पाबंदी का ख़याल रखें। नमाज़ों की अदायगी में जलसा गाह मस्तूरात के में ख़ास तौर पे जो क़िबला रुख़ नमाज़ अदा करना है उसका हमें ख़याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा स्टेज और डायरेक्शन में है। और हमें फिर नमाज की अदायगी के लिए नीचे आप देखें कि सफ़ों के लिए जो निशानदेही की गई है उस तरफ आपने खड़े होकर अपनी सफ़ को सीधा रखना है और बीच में सफ़ों के फासला नहीं होना चाहिए। और इसी तरह जो बहनें कुर्सियों पे बैठती हैं उनके लिए भी ये है कि नमाज की अदायगी के दौरान उन्होंने अपना रुख़ जो है वो क़िबला की तरफ करने की कोशिश करनी है कि वो उस तरफ नमाज अदा कर सकें। अगर हम जलसा गाह की इंतज़ामी अमूर को देखें तो हम मेन एंट्रेंस से शुरू करते हैं। मेन एंट्रेंस में सबसे पहले जब आप जलसा गाह में दाखिल होती हैं तो आपको शुबा तजनीद के से जो है वो कार्ड चेक करवाना होता है। तजनीद के हवाले से इस दफ़ा बारहा जमातों में ख़तूत भी गए हैं। ये मालूमात बार बार शुबा तजनीद की तरफ से जा रही हैं। ये मालूमात आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि फ़ोटो ID कार्ड के बग़ैर आपकी जलसा गाह में एंट्रेंस मुमकिन नहीं होगी। इस वक्त तक शुबा तजनीद ने जितनी हमारे पास फ़ोटोज़ आई थी तकरीबन सबके ID कार्ड्स जो हैं वो प्रिंट करके जमातों में भिजवाने का काम शुरू किया हुआ है और तकरीबन मुकम्मल हो रहा है।
لیکن ابھی بھی کچھ ایسی ممبرات ہیں جنہوں نے اپنی فوٹوز یا بھیجی نہیں ہیں یا بھیجی ہیں تو وہ اس معیار کی نہیں ہیں کہ ان کا کارڈ پرنٹ کیا جا سکے، اور وہ ممبرات کو یا تو تصاویر دوبارہ ہمیں بھیجنی ہوگی یا جلسہ گاہ میں ہم نے اس جگہ پہ انتظام کیا ہوگا کہ آپ تصویر بنا کے آپ کا کارڈ بنے گا وہاں پہ، اور پھر آپ کو انٹر ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پہلے سے ہی اپنا اچھی طرح سب چیک کر لیں کہ آپ کو تصویر کا آئی ڈی کارڈ جو ہے، فوٹو آئی ڈی کارڈ مل گیا ہے یا نہیں ملا۔ اگر نہیں ملا تو آپ شعبہ تجنید سے یہاں پہ رابطہ کریں فوری طور پہ، ورنہ آپ کو وہاں پہ لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور اس میں پھر آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑے گی، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس 12,000 کی تجنید ہے لجنہ کی، اور اس میں 9,000 کے قریب کارڈ فوٹو آئی ڈی کارڈ کے جو ہیں پرنٹ ہو چکے ہیں، اور تقریباً 3,000 ایسی ممبرات ہیں ابھی جن کی فوٹو آئی ڈی کارڈز نہیں بنے کسی بھی وجہ سے۔ تو ان سب سے میری گزارش ہے اگر کسی نے تصویر نہیں بھی بھیجی تو وہ فوری طور پہ بھیج دیں۔ اس میں ہم نے اس سال یہ سہولت بھی رکھی ہے کہ جلسے کے دنوں سے قبل جو ہے وہ بیت الصبو میں بھی انتظام موجود ہوگا، شعبہ تجنید یہاں پہ کام کرے گا کہ وہ آپ یہاں پہ آ کے تو اپنا کارڈ بنوا سکتی ہیں۔ تجنید کے بعد آپ جو آگے جائیں گی تو سیکیورٹی کا شعبہ ہے، اس میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بیگ میں نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ فوٹو کیمرہ، ویڈیو کیمرہ یا کینچی، چھری، ایسی کوئی بھی چیز آپ کے ہینڈ بیگ میں یا سامان میں نہیں ہو۔ اور اس سے یہ ہے کہ آپ گھر سے سامان پیک کرتے ہوئے اس چیز کو ضرور چیک کر لیں۔ یہاں پہ میں یہ ذرا بتانا ضروری سمجھوں گی کہ اس ماہ کا جو بلیٹن شائع ہوا ہے اس میں جلسہ سالانہ کی تمام ہدایات آپ کی خدمت میں ہم نے بھیجنے کی کوشش کی ہے۔ آپ برائے مہربانی ان کو ضرور مطالعہ کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے آپ اگر اپنے سامان کے اوپر، جیسے ہم ایئرپورٹ پہ بھی سفر کرتے ہوئے کسی دوسرے ملک میں جاتے اپنے سامان کے اوپر سٹکر لگاتے ہیں، اس میں اپنا نام لکھتے ہیں، ایڈریس لکھتے ہیں، تو اگر آپ اسی طرح اپنے سامان کے اوپر سٹکر لگا کے اپنا نام اور آئی ڈی نمبر لکھتے ہیں اپنے بیگ کے باکس پہ، خاص طور پہ ان ممبرات کے لیے ہے جنہوں نے جلسہ گاہ میں رہائش اختیار کرنی ہے، ان کو بہت سہولت ہو جائے گی۔ جب وہ شعبہ امانات میں بھی جمع کرائیں گی تو ان کو سہولت ہوگی اپنے بیگ کے اوپر جب وہ آئی ڈی نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ سامان کے اندر ایسی کوئی چیز آپ کی موجود نہیں ہونی چاہیے۔ گپیک سکینر جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں پہ لگے گا جس میں آپ کا سامان چیک کیا جائے گا۔ اور سامان کے حوالے سے یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ برائے مہربانی اپنا کسی قسم کا قیمتی سامان جو ہے وہ نہ لے کر آئیں۔ اگر آپ کوئی بھی قیمتی سامان اپنے ساتھ لاتی ہیں تو آپ اس کی خود ذمہ دار ہیں، انتظامیہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی چیز آپ کی گم ہوتی ہے، اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے ہم بار بار اس چیز کو یاد دہانی کراتے ہیں۔ جو سٹکر کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ مائیں ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولت ہے کہ اگر وہ اپنی کنڈر واگن پہ بھی سٹکر یا اس طرح کی لکھ کے لگایا ہوا ہو اپنا آئی ڈی نمبر وغیرہ اور نام وغیرہ، تو وہ بھی جو انتظامیہ کنڈر واگن کھڑا کرنے والی ہیں ان کے لیے بھی وہاں پہ سہولت ہوگی، اور آپ کو بھی اپنی کنڈر واگن جو ہے وہ تلاش کرنا بہت آسان ہوگا۔ مین انٹرسٹ کے شعبہ جات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا مہمان نوازی کا شعبہ کام کرتا ہے، آگے انفارمیشن کا شعبہ آپ کو ملے گا۔ مین انٹرسٹ پہ کسی بھی قسم کی معلومات آپ کو چاہیے ہوں آپ ان سے لے سکتی ہیں، اور اسی طرح ہمارا استقبال کا شعبہ ہے جو آپ کو آپ کے سامان کو اٹھانے میں اور رہائش تک پہنچانے میں مدد کریں گے۔ اس دفعہ ہم نے جو یہ سہولت رکھی ہے مین انٹرسٹ پہ، ہم فرسٹ ایڈ کا شعبے کا بھی انتظام رکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو وہاں پہ فوری انتظام جو ہے فرسٹ ایڈ والا وہ بھی ہمارے پاس مین انٹرسٹ پہ بھی موجود ہوگا، اور جلسہ گاہ کے اگلے حصے میں بھی فرسٹ ایڈ کا جو ہے وہ دفتر لگے گا۔ مین انٹرسٹ کے بعد ہم جاتے ہیں آگے ہالز کی طرف۔ جلسہ گاہ کے ہالز کو آپ کے علم میں ہے 2 حصوں میں ہم تیار کرتے ہیں کی سہولت کے لیے۔ ہال نمبر 1 جو ہے اس میں تمام ایسی ممبرات کے لیے انتظام کیا جاتا ہے جن کے ساتھ بچے نہیں ہوتے یا جن کے ساتھ تھوڑے بڑے 5 سال سے اوپر کی عمر کے بچے ہوتے ہیں، ان کے بٹھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اگلے حصے میں جہاں جلسہ گاہ ہے۔
اور اس کی جو دوسرا حصہ ہے اس میں ممبرات کے لیے رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے. اور جو مین ہال میں اگلے حصے کا اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ڈسپلن کی ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ کس بلاک میں بیٹھیں. اس دفعہ یہ ہے کہ بلاکس کی تقسیم ہم صرف لوائفر وغیرہ سے ہی کریں گے, کوئی بڑا وہ خینونگ یا ایسی گٹر وغیرہ کھڑا نہیں کریں گے. تو یہ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ہمیشہ کی طرح ڈسپلن کی انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں گی. مین ہال میں چیئرز ایریا کا بھی حصہ شامل ہے. چیئرز ایریا کے لیے آپ کو جب کارڈ بنوانا ہے تو مین انٹرنس پہ آپ کو کارڈ ایشو کا دفتر جو ہے وہ ملے گا, اور وہاں پہ آپ کارڈ بنواتے وقت میں آپ سے یہ گزارش کروں گی بہت عاجزانہ کہ آپ برانی اس چیز کا خیال رکھیں. اگر آپ کو بہت اشد مجبوری ہے کہ آپ واقعی نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو تبھی آپ چیئرز کا کارڈ بنوائیں, ورنہ ضرورت مند ممبرات کے لیے اس جگہ کو رہنے دیں, کیونکہ ہمارے پاس چیئرز ایریا میں جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں چیئرز موجود نہیں ہوتی, اور اگر ہم بہت بڑی تعداد میں چیئرز کا انتظام کر بھی لیں تب بھی ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ ہم پورے جلسہ گاہ میں چیئرز لگا سکیں ہمارے تعداد کے حساب سے. تو ہمیں اکثر یہ شکایت ہوتی ہے خاص طور پہ رش آورز میں کہ جو مستحق ممبرات بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ بعض اوقات بہت مجبور ہوتی ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ہمیں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو لیے چیئر فراہم نہیں ہوتی. تو اس وقت اگر انتظامیہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر نیچے بھی بیٹھ سکتی ہوں تو آپ ضرور انتظامیہ سے تعاون کریں. یہ ضمن میں یاد رکھیں کہ جلسہ کے مقاصد ہم نے اصل میں حل کرنے ہیں. ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کی اپنی تکلیف پہ دوسرے کی تکلیف کو ترجیح دیتے ہوئے ہم جب وہاں پہ انتظامیہ سے تعاون کریں گے تو وہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. ڈسپلن کے علاوہ جو مین ہال میں شعبہ جات کام کرتے ہیں اس میں نظافت کا شعبہ ہے. نظافت کے شعبے کا طرف سے یہ ہے کہ ان کی ممبرات جو ڈیوٹی کی ہیں وہ وقفے سے راؤنڈ لیتی رہیں گی, لیکن آپ ہمارے لیے یہ ساتھ مدد کرا سکتی ہیں کہ آپ جس جگہ بیٹھی ہوں اگر آپ اپنے ایک شاپر میں اپنے ارد گرد کوئی گلاس ہے, جوس کا ڈبہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے ساتھ ساتھ ڈالتی جائیں تاکہ جب آپ جلسہ گاہ سے اٹھیں تو بہت زیادہ وہاں پہ مشکل نہ پیش آئے سامان اور صفائی کرنے کے لیے. ان کا مین انٹرنس سے جب آئین گنگ بغائی سے اندر آئیں گی تو اس صورت میں وہاں جو نظافت کی ٹیم سے آپ جو ہیں وہ ٹیوٹے مل کے لیے لے سکتی ہیں, اپنی سہولت کے لیے وہاں پہ آپ کر سکتی ہیں. مین انٹرنس کے انتظامات میں اس طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گی کہ جو ایریا سٹیج کے سامنے والا ہوتا ہے بالکل وہاں پہ خاص طور پہ اس چیز کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے کہ خاص طور پہ جب ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس سٹیج پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہم اپنے لباس اور پردے کا اس طرح خیال رکھیں کہ ہم ننگے سر نہ بیٹھے ہوں اور ہم اس طرز پہ نہ بیٹھے ہوں اور پھر کوئی وہاں پہ ہینڈیز کو استعمال نہ کرے. یہ بھی اوورآل پورے جلسہ گاہ کے لیے ہے, سیکیورٹی نقطہ نظر سے ہدایت ہے, بار بار ہم اس کی یاد دہانی کراتے ہیں. اس میں پچھلی دفعہ یہ کنفیوژن ہوئی تھی کہ ممبرات نے یہ سمجھا کہ ہالز کے اندر ہینڈیز کا استعمال ہم نہیں کر سکتے لیکن جلسہ گاہ میں ہم کہیں بھی ہینڈی سے تصاویر وغیرہ بنا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بار بار دوبارہ توجہ دلانا چاہوں گی. جلسہ گاہ کے پورے گلینڈے میں کہیں بھی آپ کو تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں ہوگی اپنے ہینڈی سے یا کسی بھی طرز پہ. اور جلسہ گاہ کے اندر جو ہے آپ اپنے ہینڈیز کو خاص طور پہ کارروائی کے دوران اپنے بند رکھنا ہے اور وہاں پہ بھی اپنے تصویر کھینچنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ خاص طور پہ ہدایت اس لیے بھی ہے کہ پردے کی روح میں بھی آتی ہے اور آج کل ٹیکنیکل لحاظ سے ایسی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلے کہ کس کی تصویر کھینچی اور کس کو بھیجی. یہ پردے کی روح میں آتی ہے. اس چیز کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے. اگر سیکیورٹی کی کسی ٹیم ممبر نے آپ کو تصویر کھینچتے ہوئے دیکھا یا کرا تو وہ آپ کا ہینڈی چیک کر سکتی ہیں یا آپ کے سب کے علم میں ہو. مین جلسہ گاہ کے علاوہ جو اگر ہم دیکھیں تو مین جلسہ گاہ کا ایک بات میں اور بتا دیتی ہوں. ساؤنڈ سسٹم کو ہم نے پچھلے سالوں میں بہت بہتر کرنے کی کوشش کی جو فرم اب ہمارے پاس ہے, لیکن اس میں ٹیکنیکل لحاظ سے ہال کی لوکیشن کے حساب سے آپ سب کے علم میں ہو
کہ جہاں جس جگہ سپیکر لٹکائے گئے ہیں اس سپیکر سے اگر آپ تھوڑا سا بھی پیچھے ہوتے ہیں تو وہاں آواز نہیں ہوگی، اور سپیکر کے اگلا جتنا ایریا ہے وہاں پہ سب جگہ آواز آپ کو کلیئر آئے گی۔ پچھلے سال ایسے ہوا تھا کہ رش ٹائمنگ میں بعض ممبرات جو ہیں جیسے راستے چھوڑے گئے تھے، دیگیدیاں ایسی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ ان کو پھر جب سپیکر سے وہاں پہ آواز نہیں آئی تھی تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ ہمیں آواز کی جو کاروائی ہے جلسے کی وہ صحیح طرح سنی نہیں جا رہی۔ مین انٹرسٹ پہ جو میں نے جیسے بتایا کہ انفارمیشن کا شعبہ جو ہے وہ بہت ایکٹیو انشاءاللہ اس دفعہ پہلے سے زیادہ کوشش کر رہی ہیں کہ کام کریں گی۔ انہوں نے بھی اپنے جو دفتر ہے اس کو 2 حصوں میں کر لیا ہے، ایک مین انٹرسٹ پہ ہوگا اور پیچھے فلو میں بھی ان کے دفتر ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کی بچیاں سرخ رنگ کی پٹیاں پہنے ہوئے ہوں گی، وہ جلسہ گاہ میں پھر رہی ہوں گی، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات چاہیے ہوں تو وہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اناؤنسمنٹ میں کے شعبے میں بھی ان کی ٹیم کی ممبرات بیٹھی ہوئی ہوں گی، جو اگر وہاں کوئی آ کے کوئی انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ وہاں پہ بھی مدد کر سکتی ہیں۔ لجنہ آفس کے دفتر میں بھی انفارمیشن کی ٹیم موجود ہوگی۔ اناؤنسمنٹ کا جو شعبہ ہے وہ وقفے میں جو اناؤنسمنٹ ضروری ہوں گی وہ کریں گی، لیکن یہاں پہ ہال کے اندر کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں یہاں یہ بتا دوں کہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہر بلاک ہے وہاں پہ ہر بلاک میں ایک ممبر آپ کو سیکیورٹی کی ملے گی جس نے ویسٹیں پہنی ہوئی ہوگی، نمایاں طور پہ کلرفل ویسٹیں اس نے پہنی ہوگی۔ آپ نے اس ممبر کا دھیان رکھنا ہے وہ کدھر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی بھی خدا نخواستہ ایسی ہنگامی صورت ہوتی ہے، ہمیں ایمرجنسی میں باہر نکلنا پڑتا ہے اتنی بڑی تعداد میں جب ہال میں خواتین موجود ہوں، تو آپ نے بہت صبر اور تحمل کے ساتھ صرف اس ویسٹ پہنی ہوئی ممبر کو فالو کرنا ہے، اور کچھ نہیں، آپ نے سامان دیکھنا ہے، نہ آپ نے کوئی اور چیز دیکھنی ہے، آپ نے صرف اس ممبر کو فالو کرتے ہوئے باہر ہال سے نکل جانا ہے۔ یہ ایک سیکیورٹی نقطہ نظر سے ضروری امر ہے ہال کے اندر جو ممبرات موجود ہوں گی۔ ہال کے علاوہ جو ہے پھر ہم اگر جاتے ہیں تو پچھلے حصے میں رہائش کا شعبہ کام کرتا ہے۔ ہال کے پچھلے حصے میں چونکہ رہائش کا شعبہ ہے، اس شعبے کے بھی ہر سال بہت زیادہ مسائل رہتے ہیں۔ اس شعبے میں ہمیں یہ بھی اب ہے کہ جگہ کی تنگی بھی ہے کچھ حد تک۔ پچھلے سال بھی ایسے ہوا تھا کہ بہت زیادہ لوگ ہو گئے تھے، تو پھر ہم نے کھنڈر مارکی ہال نمبر 2 والا جو حصہ ہے وہاں پہ بڑی تعداد کو رات کو سونے کے لیے جگہ دی تھی۔ جو رہائش کا ایریا ہے اس میں اس دفعہ آپ کو گدے جو ہیں وہ بچھے ہوئے ملیں گے، انتظامیہ آپ کو گائیڈ کرے گی، ہر گدے پہ ایک نمبر لگا ہوا ہوگا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا کون سا نمبر کا گدا آپ کا ہے۔ اور وہاں پہ بھی پھر یہی پہلے آئیں پہلے پائیں والی بات ہوگی۔ اگر آپ اس وقت تشریف لاتی ہیں جب ہال فل ہو چکا ہے، ہمارے پاس میٹرس اور نہیں ہیں، تو پھر آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے میں بار بار ہم ہر سال اس کے طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں سے اپنا انتظام کر کے آئیں۔ شلاف ساک ہوتے ہیں، رول متخاتن، ایسی اس ملک میں بہت ساری سہولتیں موجود ہیں جو ہم اگر سامان کے ساتھ اپنا بستر لے کر آئیں۔ اس ضمن میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب ان جلسوں کا آغاز فرمایا اس وقت کی ہدایات میں یہ چیز شامل ہے کہ جلسہ گاہ میں آنے والے مہمان جو ہیں اپنے بستر ساتھ لے کے آئیں۔ اور اگر ہم دیکھیں دسمبر میں قادیان کے جلسے سے قبل جو حضور نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تھا، تمام آنے والی مہمانوں سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ اس خطبہ جمعہ کو ضرور سنیں۔ اس میں حضور نے ڈیوٹی کارکنات کے لیے اور آنے والے مہمانوں کے لیے بہت زیر نصائح فرمائی کہ جلسہ گاہ میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے کیا ذمہ داریاں ہیں، انہوں نے کس طرح جلسہ گاہ میں آنے کے لیے اپنا انتظام کرنا۔ اس میں بھی حضور نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ موسم کی مناسبت سے آپ اپنے بستر کا انتظام کر کے لے کے آئیں۔ اور اگر ہم روا کے جلسوں کا دیکھیں، قادیان کے جلسوں کا، تو وہاں پہ عمومی طور پہ ہمیں یہی پتہ ہے کہ لوگ گھروں سے اپنے بستر بند جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم پوری کوشش کرتے ہیں جتنی ہماری ہم کر سکتے ہیں، جتنی آپ کو سہولت دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کو میٹرس مہیا کریں، لیکن تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ ہمیں اگر 900 متخات سے ملا ہے یا 1600 یا 1200 میٹرس ملا ہے تو 3000 لوگ سونے والے ہیں،
تو ہمیں پھر مشکل پیش آتی ہے. اس لیے ہم آپ کو بار بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی اپنے بستر کا انتظام ضرور کر کے لے کر آئیں. رہائش کے شعبے میں یہ میں بتا دوں کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یعنی کہ 11 بجے ہال کی لائٹس آف کر دی جائیں گی. یہ اس دفعہ ہم نے خاص طور پہ انتظامیہ سے بات کی ہے کیونکہ اس میں بعض ممبرات جو ہیں وہ ان کی نیند بھی خراب ہوتی ہے, آرام کرنا ہوتا ہے, صبح تہجد کے لیے نماز کے لیے اٹھنا ہوتا ہے, اور پھر لوگ لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ہے پھر صبح اٹھنا اور وقت پر تیار ہو کر جلسہ گاہ پہنچنا بہت مشکل امر ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ رہائش کے شعبے میں شعبہ امانات بھی لگایا گیا ہے, لیکن آپ کے لیے یہ سہولت بھی ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو سونے کے لیے جو جگہ دی گئی ہے آپ اپنا سامان تینوں دن وہیں رکھ سکتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ سامان کی ٹوٹل ذمہ داری آپ کی اپنی ہوگی. اپنے بیگ کو لاک کر کے رکھیں, آپ کے بیگ کے اوپر ID نمبر اور آپ کا نام ہر چیز لکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ وہاں موجود نہیں ہیں, اگر کوئی سامان کے پاس آتا ہے تو ہماری جو سیکیورٹی کی ٹیم ہے وہ آپ کا ID کارڈ چیک کر کے وہ دیکھیں گی کہ آپ کے بیگ کے اوپر جو ID نمبر لکھا ہے وہ سیم آپ اسی کا بیگ کھول رہی ہیں, کسی اور کا تو نہیں کھول رہے. اس لیے یہ بھی ایک ضروری امر ہے, اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. شعبہ امانات میں بھی آپ سامان جمع کرا سکتی ہیں جیسے آپ کو سہولت ہو. اس میں ایک چیز اور ہے جو شعبہ رہائش میں ہم نے جس کی سہولت دی ہوتی ہے وہ کیبنز بنائے گئے ہوتے ہیں, umkleider کابینے جیسے کہہ سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کے لیے سہولت رکھی ہوتی ہے کہ آپ وہاں جا کے تیار ہو سکیں, اور اس میں کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ ممبرات جو ہیں وہیں پہ جا کے تیار ہوں. یہ ایک پردے کی ضمن کے لیے ضروری امر ہے. رہائش کے شعبے کے لیے خاص بات اس لحاظ سے ہے کہ یہ بالکل مین جلسہ گاہ کے پچھلے حصے میں ہے, اور ہمیں اکثر زمسٹک کی صبح خاص طور پہ مسئلہ پیش آتا ہے. زونٹھا کی صبح بھی ہوتا ہے کہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہو جاتا ہے, اور پیچھے سے رہائش کے شعبے سے بہت زیادہ شور آ رہا ہوتا ہے. اب جن سٹیج پہ تشریف فرما ہوتی ہیں اور لوگ آرام سے تیار ہو رہے ہوتے ہیں, آرام سے آ رہے ہوتے ہیں, انتظامیہ بار بار توجہ دلا رہی ہوتی ہے. تو ہمارا اصل مقصد جلسے کے جو آنے کا ہے وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے, اور اس چیز پہ یہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں جلسے کی کارروائی کو سننے کے لیے آئے ہیں, اور ہم نے بر وقت جلسہ گاہ میں تیار ہو کے پہنچنا ہے. اس لیے انتظامیہ جب آپ کو کہے تو آپ ضرور فوراً تیار ہو کے جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں. وہاں پہ سونے والی ممبرات کے لیے اور تمام ہوٹلز میں سونے والی ممبرات کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ ہم ضیافت کے ضمن میں جاؤں گی. رہائش سے ہم ضیافت کے شعبے کی طرف چلیں تو اس میں ہال نمبر 2 میں ضیافت کا انتظام ہوتا ہے. ضیافت کے شعبے میں ہم نے ناشتے کا ٹائم رکھا ہے. صبح 10 بجے جب تلاوت کا آغاز ہو گیا ہے تو ناشتے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. آپ اس سے پہلے ضیافت کے ہال میں جا کے ناشتہ کر لیں. اس کے بعد اگر آپ چاہیں گی تو آپ کو مشکل پیش آئے گی, وہاں پہ پھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ اس لیے ضروری ہے, ایک تو یہ کہ ہمیں اس چیز کی عادت ہو کہ ہم اصل مقصد کی طرف آئیں کہ ہم نے جلسے کی کارروائی کو بر وقت سننا. یہ نہیں کہ رات 2 بجے تک جاگتے رہے, گپے مارتے رہے, اور صبح آرام سے اٹھے اور پھر دیر سے تیار ہوئے اور دیر سے جا کے ناشتہ کیا اور پھر جلسہ گاہ میں آئے جب آدھے کارروائی گزر چکی ہو. یہ پھر ہمارا مقصد حل نہیں ہوتا. یہ ایک ہمارا تربیتی پہلو ہے جسے ہمیں بار بار اپنے گھروں میں ڈسکس کرنا چاہیے. ناشتے کے انتظامات میں یہ جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ ٹائمنگ ہم نے فکس کی ہوئی ہیں. انتظامیہ نے پورے ہال میں اس وقت جگہ بنائی ہوتی ہے, اور ٹائمنگ فکس کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو انتظامیہ ہے انہوں نے پھر ناشتے کو وائنڈ اپ کر کے پھر میٹک پھاوزے کا کام شروع کرنا ہوتا ہے, اور وہ ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے کہ انہوں نے پورے ہال کو دوپہر کے کھانے کے لیے تیار کرنا, اور ان کو 2 گھنٹے کم از کم بیچ میں چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ آرام سے جو اگلے میٹھک ایسن کا ہے اس کی تیاری کر سکیں. یہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے. ضیافت کے ہال میں ہال نمبر 2 میں جیسے میں نے بتایا کہ ضیافت کا ہال لگا ہے, آپ کے علم میں ہے. اس دفعہ ہم نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ کی ہے کہ جب آپ پیچھے سے جو مین گیٹ ہے, مین انٹرس ہے, وہاں سے ہال میں داخل ہوتی ہیں تو شروع والے حصے میں بھی آپ کو بزرگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ, بزرگوں اور بیماروں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ملے گی جہاں آپ کھانا کھا سکتی ہوں گی سہولت سے. اور اگر ہم ہال کے فلو کی سائڈ سے انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بزرگوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ دونوں طرف ہم نے رکھی ہے.
کہ پچھلی دفعہ ہم نے ایک طرف رکھی تھی تو بعض بزرگ خواتین اگر پیچھے سے داخل ہو گئیں تو ان کو پھر بہت زیادہ چل کے آگے تک آنا پڑتا تھا، تو ہم نے پھر دونوں طرف یہ سہولت آپ کے لیے مہیا کی ہے۔ ضیافت کے شعبے میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ صرف اتنی انتظامیہ کی مدد ضرور کر دیا کریں کہ جب آپ نے کھانا کھایا ہے، ناشتہ کیا ہے، تو آپ اپنا گلاس اور پلیٹ جو ہے وہ مل میں پھینک کر جگہ صاف کر کے وہاں سے جائیں۔ یہ بہت بڑی مدد ہوگی، صرف ایک گلاس اور ایک پلیٹ اگر آپ ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مل میں ڈالیں۔ یہ ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب ہم اگر مل میں ڈال رہے ہیں، خاص طور پہ گلاس میں، اگر آپ کے گلاس میں آدھی چائے یا تھوڑا پانی بچا ہوا ہے تو آپ بٹے اس کو مل ٹوٹے میں پانی کو یا چائے کو مت ڈالیں۔ ہم ہر ٹیبلز پہ کوشش کریں گے کہ اس دفعہ ہم نے یہ انتظام رکھنا ہے کہ ہم آپ کے لیے بالٹی رکھیں گے، آپ اپنے گلاس کو جو آدھا بچا ہوا ہے اس کو پہلے بالٹی میں خالی کریں، پھر آپ مل میں ڈالیں، کیونکہ مل ٹوٹن میں جب وہ چائے اور پانی اور سب کچھ ہم پھینکتے جاتے ہیں تو وہ مل ٹوٹے اٹھا کے انتظامیہ جب زامل شٹیلے تک یا پیچھے مل کنٹینر تک لے کر جاتی ہوں، بعض اوقات گھسیٹ کے لے کے جانا ہوتا ہے، بہت بھاری ہو جاتا ہے، تو وہ سارے ہال میں پھر چائے کے نشان آپ نے بھی خود بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر گیلا ہو جاتا ہے فرش، پھسلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ اس میں نیچے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ کہاں گیلی جگہ ہے، اور اسی طرح کھانے کا بھی ہے، اگر اب آئل یا کوئی ایسی چیز نیچے گر جائے تو پھسلنے کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ۔ یہ سب انتظامات سب ممبرات کی سہولت کے لیے ہیں، ضرور انتظامیہ سے مدد و تعاون کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں اگر ہم ہر کوئی چھوٹا سی مدد کرے گا تو یہ ایک بہت بڑی مدد ہو جائے گی سب کی طرف سے۔ ضیافت کے ہال میں داخل ہونے کے لیے پچھلے حصے سے ہی انتظام کیا گیا آئنگاہ بخائش کا، اور اس میں انہوں نے لائنیں بنانے کا پورا انتظام کیا گیا ہے، بہت سارے بوفے لگائے گئے ہیں اور وہاں سے آپ اندر انٹر ہو سکتی ہیں۔ آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے، جلسہ کے لیے ہم بہت زیادہ دعا کریں کہ جو بھی ہم انتظامات آپ کی سہولت کے لیے رکھیں کہ اس میں کسی کو پریشانی اٹھانے نہ پڑے اور ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ آپ کو مہیا ہو۔ اگر ہم سب تعاون کریں گے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حال نمبر 2 میں بات کروں گی کھنڈر مارکی کی۔ اس کے بھی ہر سال کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، جیسے وہاں پہ شور کا مسئلہ ہے۔ یہ اب اگر ہم دیکھیں حضور کے خطبے میں بھی ایک دفعہ غالباً کینیڈا کے جلسے میں حضور نے جو مستورات سے خطاب فرمایا تھا اس میں ذکر فرمایا تھا کہ مائیں جو ہیں وہ بعض اوقات بچوں کی آڑ میں خود ہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، خود ہی شور کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو خود یہ اس چیز کا مطلب احساس ہونا چاہیے، ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم جلسے کارروائی سننے آئے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو ساتھ بٹھا کے خود وہاں پہ محفل لگا کے کارروائی کے دوران جو ہے وہ ایسے سن رہے نہیں ہیں تو پھر وہ بچے کل کو جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو بھی یہی لگے گا کہ جلسہ ایک میلہ ہے اور اس میں ہم ملنے ملانے آتے ہیں اور بس اور انجوائے کرنے آتے ہیں، حالانکہ یہ ایک روحانی اجتماع ہے اور یہاں ہم روحانی غذا لینے آتے ہیں۔ کھنڈر مارکی میں ہم نے آپ کی سہولت کے لیے خاص طور پہ انتظام کیا ہوا ہے بیبی کیئر ایریا کا، جہاں پہ آپ پیمپر وغیرہ چینج کر سکتی ہیں۔ یہ انتظام ہم اس دفعہ کوشش کریں گے کہ 2 جگہ ہو، آپ کو بہت زیادہ دور نہ جانا پڑے۔ وہاں پہ ٹیم بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہوتی ہے، اس ٹیم کو یہی ہدایت ہوتی ہے کہ فوری جو مل ٹوٹے ہیں ان کو ویکسل کرنا ہوتا ہے اور باہر پھینکنا ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر سے جو چھوٹے لفافے ہوتے ہیں ونڈل پیک کرنے والے، اگر ہر کوئی وہ لے کر آئے اور ونڈل کو پیک کر کے، یا اگر آپ نہیں بھی لا سکتے، ہم انتظامیہ وہاں پہ ہم انتظام رکھتے ہیں، آپ کو دیا بھی جاتا ہے، وہ آپ اس کو اچھی طرح بند کر کے پھر مل میں پھینکیں۔ اگر آپ اس کو بند کر کے نہیں پھینکتی تو مل ٹوٹے جتنی دیر وہاں پڑا اس میں سے پھر شٹنک آنی شروع ہوگی اور وہ سب کے لیے پھر تکلیف کا باعث بنے گی۔ یہ ایک ضروری امر ہے، بے شک بیبی کیئر ایریا بہت پیچھے ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہال پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ مین ہال میں بھی یہی ہے کہ نظافت کا شعبہ کام کر رہا ہوتا ہے ایکٹیولی، لیکن سب کے ساتھ چونکہ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں وہیں پہ بعض میں مطلب کھانا وغیرہ بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو صفائی کا خاص خیال ہم سب نے رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری میں ہے۔ جن کے ساتھ چھوٹے بچے ہوتے ہیں کھنڈر واگن کے ساتھ آتی ہیں، کھنڈر واگن کھڑی کرنے کے لیے ہال کے باہر انتظام کیا گیا ہے۔ یہ انتظامیہ کو بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے
کہ ہر دفعہ امبرات اس چیز پہ بہت بحث کرتی ہیں کہ ہم نے کنڈر واگن جلسہ گاہ کے اندر لے کر جانی ہے، اندر کھڑی کرنی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہم ایک کو اجازت دیتے ہیں تو ہمیں سب کو اجازت دینی پڑتی ہے. اس لیے برائے مہربانی آپ یہی کوشش کریں کہ کنڈر واگن جو ہے جو جگہ باہر بنائی گئی ہے وہیں پہ کھڑی کریں. اور ہاں اگر کسی کا بیبی کوئی خدا نخواستہ معذور ہے یا ایسی صورتحال میں کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تو اس صورت میں انتظامیہ جو ہے وہ آپ کی کنڈیشن کے مطابق اس میں آپ کو سہولت دے گی. بازار کے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں. بازار میں جو ٹائمنگ ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. بازار کی جب اجلاس کی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا تو بازار بند ہوگا. اس وقت آپ بازار کی طرف نہ جائیں. اور بعض ممبرات جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ کارروائی ختم ہونے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی بازار کے گیٹ پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ بھی ایک مناسب طریق نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ اصل چیز کی طرف ہمارا دھیان رہنا چاہیے، وہ ایک مین چیز ہے. اب میں آپ کو تبلیغ کے شعبے کے حوالے سے کچھ معلومات دینا چاہوں گی کہ ہر سال ہمارے جو تبلیغ گیسٹ ہیں وہ جلسہ گاہ میں انوائٹڈ ہوتے ہیں بڑی تعداد میں، خاص طور پہ زمسٹاک کو. اور شعبہ تبلیغ کا جو ہے وہ ایکٹیولی اس دفعہ بھی ان کے لیے موجود ہوگا وہاں پہ. ان کی ممبرات جو ہے مین انٹرس پہ بھی ہوں گی اور ان کا جو اوپر والا ایریا ہے وہاں پہ بھی موجود ہوں گی. تبلیغ گیسٹ اگر آپ نے لے کر آنی ہے کوئی بھی ایسی تو آپ برائے مہربانی شعبہ تبلیغ کو پہلے سے انفارم کریں. یہ ہمارے لیے بہت سہولت ہوگی کیونکہ آپ کی گیسٹ کو پھر مین انٹرس پہ چیکنگ وغیرہ کے جتنے بھی مراحل ہیں اس میں سہولت پیش ہوگی کیونکہ وہاں پہ ان کی ٹیم موجود ہوگی، ان کے پاس لسٹیں ہوں گی، وہ جلدی جلدی چیک کر لیں گی اور آپ کو وہاں ایک کارڈ ایشو کیا جائے گا سہولت کے لیے نا. اور جو بگ لائٹ فیئر زون ہیں ان کو بھی کارڈ دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بتا دوں کہ اگر آپ کی گیسٹ کو رہائش چاہیے، تبلیغ کی گیسٹ جو ہیں جو پہلی دفعہ آ رہی ہیں جلسہ گاہ میں یا آپ کی زیر تبلیغ ہیں، وہ اگر ان کا رہائش کی بھی سہولت چاہیے تو ان کے لیے بھی آپ پہلے برائے مہربانی آپ پہلے انمیلڈنگ کروائیں تو ہم آپ کے لیے انتظام کر سکیں گے، ورنہ وہاں آن دا آٹ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا. باقی تمام شعبہ جات جو ہیں وہ فلو میں انشاءاللہ ہوں گے. دفاتر جو لگائے جاتے ہیں اس سے آپ سہولت اٹھا سکتی ہیں اپنی. اور ہماری طرف سے یہ ہے کہ میں دوبارہ توجہ دلاؤں گی کہ حضور اقدس کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا آپ ضرور مطالعہ کریں. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ الفضل میں شائع ہوا ہے. یہ 16 جنوری کے الفضل میں شائع ہوا ہے جو 26 دسمبر 2014 کو حضور نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا تھا. اس میں حضور نے جلسہ گاہ میں آنے والے مہمانوں کو بہت خوبصورت نصائح فرمائی ہیں. اس کا ضرور مطالعہ کریں جلسے پہ آنے سے پہلے. جلسہ گاہ میں عمومی طور پہ میں یہ کہوں گی کہ باوقار لباس میں آئیں. ایک روحانی اجتماع ہے اور اپنے پردے کا خیال رکھیں. پردے کا خیال پورے جلسہ گاہ میں بھی آپ کو رکھنا چاہیے. آؤس گلنڈے میں ضیافت ہال میں مرد بعض اوقات لیف روم وغیرہ کرنے کے لیے اندر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ مرد اندر آ رہے ہیں تو آپ کو خود ہی اپنے پردے کی طرف توجہ ہونی چاہیے. ہماری طرف سے یہ گزارشات تھیں اور تفصیلات جو ہیں اس شعبہ اور بھی مزید شعبہ جات کی بلیٹن میں شائع ہو چکی ہیں. اور اگر آپ کی کوئی تجاویز ہوں جلسے کے انتظامی امور کے حوالے سے آپ ہمیں بھیج سکتی ہیں. شعبہ شکایات بھی جلسہ گاہ میں بہت ایکٹیولی کام کرتا ہے. اگر اس جگہ پہ بھی آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا کسی شعبے میں کمی بیشی نظر آ رہی، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے کہیں، تو آپ فوراً انتظامیہ سے رابطہ کر سکتی ہیں، متعلقہ شعبے کی ناظمہ سے رابطہ کر سکتی ہیں. آپ شعبہ شکایات میں اپنی شکایت لے کر آ سکتی ہیں. شعبہ شکایات کو ہم نے یہی کہا ہوا ہے کہ جو شکایت آن دا آٹ آئے اس مسئلے کو ہم اسی وقت وہیں پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. ان شکایات کو بعد میں دفتر میں لا کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہیں پہ جب ہمیں پتہ چلے کہ اس شعبے میں یہ مسئلہ ہے تو ہم اس کو وہیں حل کریں گے. اور سب سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے برکت کرے ہمارا جلسہ، حضور کی آمد بھی، اور بہت زیادہ دعائیں کریں. جلسے کی کامیابی کے لیے حضور کی خدمت میں دعا کا خط لکھیں. اور انشاءاللہ ہم جلسہ سالانہ پہ آپ سے ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. für diese Jalsa, Dank sei Allah für diese Jalsa, segne für uns, oh Allah, diese Jalsa.